أشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنصفا بالناصية ناصية خاطئة كاذبة نصفا بالناصية خاطئة كاذبة فليدعو ناديه سندعو الزبانية. قرآن کریم کی جن آیات کی میں نے تلاوت کی ہے ان میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا ذکر کرتا ہے جو خدا کی عبادت سے اس کے بندوں کو روکتے ہیں، اور ایک ایسے عجیب رنگ میں یہ ذکر فرمایا گیا ہے کہ اس کے معنی خاص بھی ہو جاتے ہیں اور عام بھی ہو جاتے ہیں، محدود ہو کر ایک نقطے پر بھی سمٹ جاتے ہیں اور ایسی وسعت بھی اختیار کر جاتے ہیں کہ تمام بنی نوع انسان پر وہ حاوی ہو جاتی ہے۔ آج کل جو پاکستان میں ہو رہا ہے، جو کچھ ہو چکا ہے، اس سے زیادہ بد ارادے دشمن کے ہیں، اور وہ ارادے مختلف جگہوں سے مختلف منہوں سے ظاہر بھی ہونے لگے، اور ایسے ایسے لوگوں کے منہ سے وہ ارادے ظاہر ہو رہے ہیں جو بالعموم بغیر کسی بات کے، بغیر کسی سہارے کے منہ نہیں کھولا کرتے۔ اس لیے اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون ان باتوں کے پیچھے ہے، ان منفی ارادوں کو اظہار کے لیے جو وقت چنا گیا ہے، اس کے بعد آئندہ مستقبل میں کیا ارادے ہیں۔ لیکن ایک بات مجھے معلوم ہے کہ یہ ارادے کسی اور پر ظاہر ہوں یا نہ ہوں، اللہ تعالیٰ پر ہمیشہ سے ظاہر تھے اور ہیں، اور آج سے 1400 برس سالوں سے بھی زائد عرصہ پہلے، 1400 برس سے بھی زائد عرصہ پہلے قرآن کریم میں ان ارادوں کا ذکر موجود ہے، اور ان
उनके नताइज का भी जिक्र मौजूद है। मसलन जो नए इरादे ज़ाहिर किए गए हैं वो ये हैं कि इनको ज़बरदस्ती नमाज व जमात से रोक दिया जाए, इनकी मस्जिदें मुनहदिम कर दी जाएं और फिर उलमा की सरकर्दगी में तमाम उनके चेले और हम नवाज जुलूस की शक्ल में इनको लेकर जाएं मक्तल की तरफ और वहाँ इनको संसार किया जाए, तब हमारे दिल ठंडे होंगे। अजीब बात है कि अगर संसारी करना है तो फिर मस्जिदें तोड़ने का गुनाह क्यों लेते हो और नमाजों से रोकने का गुनाह क्यों सर पे लेते हो? जब अकलें उखड़ जाती हैं रास्तों से तो फिर कोई भी उनकी सिमत नहीं ला करती, भटकती रहती है। मगर बहरहाल इससे गलत कोई नहीं। जहाँ तक जमात अहमदिया का ताल्लुक है, जमात अहमदिया हर कुर्बानी के लिए तैयार थी और है और रहेगी, और अल्लाह ताला के मदद के साथ खुदा की राह में जान देते हुए अहमदी फुज़्तु में रब्बिल काबा का नारा लगाएंगे कि रब्बे काबा की कसम में कामयाब हो। लेकिन इन लोगों का क्या हाल है और क्या होगा, उनके मुतल्लिक़ मैंने कुरान करीम की वो आयत तिलावत की हैं जिनमें नमाज से रोकने का जिक्र फरमाया गया है। अल्लाह ताला फरमाता है, क्या तूने देखा नहीं एक ऐसे शख्स को, यानी हर उस शख्स को जो नमाज से रोकता है, अब्दन इज़ा सल्ला, खुदा के बंदे को जब वो नमाज के लिए खड़ा होने लगता है। अब्दन में नकिरा इस्तेमाल किया गया है और अल अब्द नहीं फरमाया, यानी खुदा के खास बंदे को, यानी हजरत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल अब्द की शक्ल में ज़ाहिर नहीं फरमाया। क्यों? इसलिए इसमें एक हिकमत है। लेकिन उसके बावजूद अव्वलीन तौर पर आमदू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही का जिक्र है, क्योंकि तमाम इबादतों का नुक्ता मेराज आप है। तमाम इबादतें आपसे फूटती हैं और बनी आलम बनो इंसान में फैलती हैं। इसलिए अब्दन में जिक्र भी फरमा दिया गया और इस लफ्ज़ को आम भी रखा गया। जिक्र इस तरह फरमाया कि नकरा में एक ये भी माने पाए जाते हैं कि अगर किसी बहुत अजीम शान वजूद का जिक्र करना हो तो उसको अल के लफ्ज़ से मखसूस करने की बजाय नकरा की रहने देते हैं। मतलब रसूलन कह दिया जाए तो ये भी मुराद होगी कि बहुत ही बड़ा रसूल, इतना अजीम शान रसूल कि वो अल का मुताज ही नहीं है ही वही मुराद। इन मानों में अव्वल ही वो सामने आता है। तो अब्दन जब फरमाया गया कि अब्दन इज़ा सल्ला, तो मुराद है एक अजीम शान खुदा का बंदा है, उससे बड़ी इबादत करने वाला पैदा ही नहीं हुआ। ऐसा है कि जब अब्द का लफ्ज आए तो उसके सिवा ज़हन में और कोई वजूद ही नहीं आता खुदा की निस्बत के साथ। तो इसलिए अल की जरूरत ही कोई नहीं। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वल और आखिर इसमें ज़ाहिर व बाहिर है। तो ये माने बने कि वो कौन, उस बदबख्त को तो देखो जो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी अब्दे कामिल को इबादत से रोकता है जब वो खड़ा होता है, और दूसरे अब्दन के जरिए इसको आम भी कर दिया गया और हैरत अंगेज वुसअत दे दी इस लफ्ज़ में। ये नहीं फरमाया कि मोमिन को जो रोकता है इबादत से, ये नहीं फरमाया कि जो मुस्लिम को इबादत से रोकता है, ये नहीं फरमाया कि जो इब्राहीम की नस्ल वालों को इबादत से रोकता है, ये नहीं फरमाया कि जो ज़रतश्ती को इबादत से रोकता है या कन्फ्यूशियस की बुनियों को इबादत से रोकता है। फरमाया मेरे हर बंदा मेरी इबादत का हक रखता है, तो उसका कोई मतलब नहीं। और वो सबसे बड़ा जालिम इंसान है जो मेरे बंदे और मेरे दरमियान हायल होने की कोशिश करता है उस वक्त जबकि वो मुझसे ताल्लुक कायम करने की कोशिश कर रहा होता है। देखिए कितना अजीमुशान कलाम है कि एक खास अंदाजे बयान के जरिए मफहूम को एक नुक्ते पर भी इकट्ठा कर देता है और फिर इस तरह बखेर देता है कि तमाम बनी नौ इंसान इसमें शामिल हो जाते हैं। हर मजहब व मिल्लत का इंसान इसमें शामिल हो जाता है। न हिंदू इससे बाहर रहता है, न सिख इससे बाहर रहता है, न ईसाई, न यहूदी, न ज़रतश्ती, न बुद्ध। तमाम बनी नौ इंसान की इबादत की हिफाजत करता है। अरायत इन काना अलल
الہدی وامر بالتقوی. اس میں بھی دو معنی ہیں. ارأیت ان کان علی الہدی وامر بالتقوی، کہ وہ یہ کیوں نہیں دیکھتا ظالم کہ اگر یہ جس کو وہ روک رہا ہے ہدایت پر ہوا اور تقوی پر قائم ہوا تو پھر اس روکنے والے کا کیا بنے گا. اور دوسرا معنی یہ ہے کہ کاش اس کو یہ سمجھ آ جاتی کہ وہ ہدایت پر رہتا اور تقوی سے کام لیتا اور ان معاملات میں دخل نہ دیتا جن میں دخل دینا اس کا کام نہیں، کیونکہ بندے اور خدا کے معاملے میں دخل دینے کا کسی انسان کو حقدار نہیں کیا گیا. اگلی آیت کے بھی اسی طرح دو معنی بنیں گے. ارأیت ان کذب وتولی، کہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ ہم اس لیے روکنے کا حق رکھتے ہیں کہ کذب وتولی یہ جھوٹا ہے اور پھر گیا ہے دین سے، اس لیے ہمیں حق ہے کہ ہم مداخلت کریں اور عبادت سے روک دیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے علم یعلم بأن اللہ یعلم. اے بے وقوف ہو، اے عقل کے اندھ ہو، تم کیا خدا کو بھی اللہ سمجھ رہے ہو؟ جس کی وہ عبادت کر رہا ہے اگر یہ پھرا ہوا ہے دین سے، جھوٹا ہے، تو اس کو بھی نظر نہیں آ رہا کہ یہ جھوٹی عبادت کر رہا ہے اور صرف تمہیں دکھائی دے رہا ہے. کیسی عمدگی کے ساتھ اس دلیل کو توڑا گیا ہے، کلیتاً پارا پارا کر دیا گیا ہے اس دلیل کہ چونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جھوٹا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اپنے دین سے پھرا ہوا ہے، اس لیے اس کو عبادت کا حق نہیں. دوسرے معنی یہ ہیں ارأیت ان کذب وتولی، ان کو یہ خوف نہیں آتا کہ اگر وہ خود جھوٹے ہیں، خود حق کی مخالفت کرنے والے اور سچوں کی تکذیب کرنے والے ہیں اور خود دین سے پھر چکے ہیں، تو پھر ان کا کیا بنے گا؟ پھر وہ ایک ایسے وجود کی مخالفت کر رہے ہوں گے، ایک ایسے عبادت کرنے والے کو روک رہے ہوں گے کہ وہ تو دین حق پر قائم ہے، ہدایت پر ہے اور تقوی پر ہے، اور یہ کذاب ہیں اور یہ دین حق سے پھرے ہوئے ہیں. اتنا عظیم الشان کلام ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بھی ظاہر کرتا ہے اور شرف انسانیت کو بھی قائم کرتا ہے. ساتھ تمام بری نوع انسان کی عظمت کو قائم کرتا ہے. اور پھر فرمایا کلا لئن لم ینتہ، خبردار ایسا نہیں ہوگا جیسا وہ چاہتا ہے. ہم متنبع کرتے ہیں کہ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ جب بندے اور خدا کی راہ میں کو حائل ہوتا ہے تو دو باتیں بڑی واضح ہیں. ایک تو یہ کہ جب تک وہ بندہ کمزور نہ ہو جس کو عبادت سے روکا جا رہا ہے، کوئی عبادت سے روک ہی نہیں سکتا. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. جب اگر عیسائی طاقتور ہوں کہیں تو عیسائیوں کو عبادت سے نہیں روکا جاتا، ہندو طاقتور ہوں تو ہندوؤں کو تو عبادت سے روکا نہیں جاتا، سکھ طاقتور ہوں تو ان کو بھی عبادت سے نہیں روکا جاتا. اور اس وقت جو پاکستان میں قانون بنا ہے وہ صرف احمدیوں کے لیے ہے، کسی طاقتور قوم کے مخالف وہ قانون نہیں ہے. اس میں تو یہ پہلے سے خبر دے دی گئی تھی کہ کمزور بندوں کے خلاف کچھ ہوگا اور ہونے والا ہے. کلا لئن لم ینتہ، اگر وہ بات نہیں آئے گا تو اس کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ بندہ تو کمزور ہے، کیونکہ اگر کمزور نہ ہوتا تو تم اس کو عبادت سے نہ روکتے. لیکن وہ خدا کمزور نہیں ہے جس کی عبادت کے لیے کھڑا ہوا ہے، جس کی عبادت کے حضور اس کی پیشانی جھکتی ہے، جس کے حضور یہ سجدہ ریز ہوتا ہے اور اپنی گریہ اور زاری اور بقا کے ساتھ ایک طوفان برپا کر دیتا ہے، جس کے قدموں میں اس کے آنسو بہتے ہیں، وہ خدا کمزور نہیں ہے. کلا لئن لم ینتہ، خبردار سن لے کہ اگر وہ باز نہ آیا لنصفا بالناصیہ، ہم پکڑیں گے اس کی پیشانی کے بالوں سے. اور جب ہم پکڑتے ہیں پیشانی کو تو لازماً وہ پیشانی جھوٹی ہوا کرتی ہے. ناصیۃ خاطئۃ کاذبۃ، بڑی جھوٹی پیشانی ہے، بڑی خطاکار پیشانی ہے. فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، لیکن اس سے پہلے فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ کے متعلق کر چکا ہوں. ناصیۃ خاطئۃ کاذبہ کا ذکر کیوں اس طرح آیا اس کے متعلق کچھ بتاتا ہوں. عبادت میں پیشانی کو ایک خاص مقام ہوا کرتا ہے.
جب پیشانی خدا کے حضور زمین سے لگ جائے تو یہ بظاہر عجز کی انتہا لیکن حقیقت میں عبادت کا معراج ہے۔ سب سے زیادہ سربلندی اس وقت انسان کو نصیب ہوتی ہے جب اس کی پیشانی خدا کے حضور پوری سچائی کے ساتھ زمین کے ساتھ لگ جاتی ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ نے رب الاعلیٰ پڑھنے کا حکم فرمایا کہ اس وقت خدا اپنے اعلیٰ رب کو یاد کرنا، کیونکہ جس کے تو حضور تم جھکے ہو وہ خود بہت بلند ہے اور سب سے زیادہ بلند ہے، تمہیں ان بلندیوں سے ہمکنار کر دے گا جو جن بلندیوں کا وہ خود مالک ہے۔ تو پیشانی عبادت کا مظہر ہوا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ پیغام دے رہا ہے ایسے لوگوں کو کہ جب تم نے میرے عاجز بندوں کی پیشانی کو میری راہ میں جھکنے سے روکا تو ثابت کر دیا کہ تمہاری پیشانیاں جھوٹی ہیں، تمہارے سارے سجدے عقادت ہیں، وہ نشان جو ظاہری بنے ہوئے ہیں ان کی کوئی بھی حقیقت نہیں میری نظر میں، اس لیے ان جھوٹی پیشانیوں کو میں پکڑوں گا، کیونکہ میرے بندوں کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ ان پیشانیوں تک ہٹا سکیں۔ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، اور یہاں یہ نہیں فرمایا اپنے مددگاروں کو بلاؤ، فرمایا اپنی مجالس کو بلاؤ۔ تم نے بھی تو بہت سی مجالس بنا رکھی ہیں، اب آواز دو اپنی مجالس کو کہ وہ تمہاری مدد کرے۔ سند الزوانیہ، ہم اپنی پولیس کو بلائیں گے اور پھر دیکھیں گے کہ مجالس جیتتی ہیں یا اللہ کے سپاہی جیتتے ہیں جب وہ اترا کرتے ہیں کسی کی مدد کو اور کسی کو ہلاک کرنے کی۔ کتنی حیرت انگیز صفائی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے عبادت سے روکنے والوں کی نفسیات کو بھی ذکر فرمایا، عبادت کا فلسفہ بھی بیان فرما دیا، یہ بھی بتا دیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں عبادت مشتمل ہو جاتی ہے اور پھر منتشر ہو کر کسی ایک شخص کو حق نہیں دیتی عبادت کا، تمام بنی نوع انسان کو برابر حق دے دیتی، رحمت للعالمین اس کو کہتے ہیں۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر عیسائیوں کو یہ تحریر لکھ کر دی کہ اگر کسی مسلمان نے ان کے گرجے کو بد نظر سے دیکھا، ان کی سلیبوں کو توڑا تو ان کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ قرآن کریم کی اسی قسم کی آیات کا یہ تفصیلی مظاہرہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بہرحال جو ایک بد ارادے پر قائم ہو جاتے ہیں بعض دفعہ وہ نہیں سمجھتے، کبھی ہاتھ بے گاہ جایا کرتے ہیں، اس لیے دعاؤں کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، ان کو ایسے معاملات میں دخل اندازی سے باز رکھے جس میں دخل اندازی کا خدا نے کسی انسان کو حق نہیں عطا فرمایا۔ جہاں تک ہمارا تعلق ہے ہم تو یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر نے ہمیشہ ان باتوں کے الٹ نتائج ظاہر کیے ہیں جو ہمارے خلاف دشمنوں نے مکر اور تدبیریں کی۔ احمدیت کی تاریخ میں ایک دن بھی ایسا نہیں آیا جبکہ دشمن کے ارادوں کے وہ نتائج ظاہر ہوئے اور ان کی تدابیر کے وہ نتائج ظاہر ہوئے جو مقصد تھا ان کا کہ ہم یہ کریں گے تو یہ نتیجہ نکلے۔ چنانچہ آپ دیکھ لیں جب بھی انہوں نے جماعت احمدیہ کے مال لوٹے ہیں جماعت کے اموال میں برکت ہوئی، جب بھی نفوس ذبح کیے ہیں ہمارے نفوس میں برکت ہوئی، جب مسجدوں کو منظم کیا ہماری مسجدوں میں برکت ہوئی، جب قرآن کریم جلائے احمدیوں کے پکڑ کر، حالانکہ وہی قرآن تھا جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن تھا، تو قرآن کی اشاعت میں بے شمار برکت ہوئی۔ جب انہوں نے تبلیغ پر پابندیاں لگائیں تو تبلیغ میں برکت ہوئی۔ اور آپ دیکھ لیں کہ جب 1974 میں یہ فیصلہ ہوا کہ یہ غیر مسلم ہے تو اس سے پہلے علماء اس بات کو کھول چکے تھے۔ واقعہ یہ ہے کہ لوگ بھولے پن میں دھوکے میں آ کر احمدی ہو رہے ہیں، جب تک ان پر مسلمان کا لیبل لگا ہوا ہے وہ ہوتے رہیں گے، جب مسلمان کا لیبل ہم ہٹا دیں گے تو پھر دیکھنا کس طرح لوگ اٹھ جاتے ہیں، کسی کو ضرورت نہیں ہوگی، کسی کو ہمت نہیں ہوگی کہ غیر مسلم کا بورڈ آگے لگا ہوا ہے بورڈ اور پھر وہ حد کراس کر کے پار اتر کر وہ غیر مسلموں بھی شامل ہو جائے۔ لیکن ہر تدبیر کا خدا نے ہمیشہ الٹ نتیجہ نکالا، اور 74 کے بعد اتنی تیز رفتاری پیدا ہو گئی تبلیغ میں کہ ان کی عقلیں گم ہو گئی۔
समझ नहीं आती थी कि हो क्या रहा है। जितनी बड़ी दीवार बनाते हैं उतनी बड़ी बड़ी छलांगें लगाकर लोग पार उतरने शुरू हो जाते हैं। जितना करीबुल मंजर बोर्ड आवीजा करते हैं उतने ही रौक और शौक और मोहब्बत के साथ लोग इनकी तरफ दौड़े चले जा रहे हैं। यही वाकया था, ये गवाही है आज जो कुछ हो रहा है इस हक में कि जो मैं कह रहा हूं वो 100% दुरुस्त बात है। इनको समझ आ गई कि हमारी हर तदबीर उलट हो गई, हर तदबीर नाकाम हो गई, इसलिए अब आगे बढ़ो और रोकें खड़ी करो। लेकिन ये नहीं जानते कि हमारा खुदा हर रोक को तोड़ना जानता है। जितनी रोकें तुम खड़ी करोगे उतनी ज्यादा तेज रफ्तारी के साथ और अकलीत में लोग डालोगे, और यही होगा करेगा। अब नमाजों से रोकने की तरफ इन्होंने तवज्जो की तो इस कदर एक तूफान आ गया है रूहानियत का कि आप तसव्वुर भी कर सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे खत लिखते हैं और रो रो कर कहते हैं हम अपने आंसुओं से ये खत लिख रहे हैं कि खुदा की कसम हमें एक नई रूहानियत अता हो, हम तहज्जुदों में उठने लगे, हमारी इबादतों की कैफियत बदल गई। इस जमात को कौन मार सकता है जिसके मुकाबले पर हर तदबीर खुदा ने उठा दी। इबादतों पर हमला किया तो जिन बच्चों के मतलब आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे, वो 5 नमाजें भी नहीं पढ़ा करते, आज वो तहज्जुद में उठकर रोते हैं और खुदा की जुनून आजारी करते हैं और नमाजों पर लुत्फ हासिल हो गया है। तो ये तो बहरहाल खुदा की एक ऐसी तकदीर है जो नहीं बदल सकती। सारी कायनात मिलकर जोर लगा ले, इस तकदीर को नहीं बदल सकेगी। जितनी ये मुखालफतों में ज्यादा बढ़ेंगे उतना ही ज्यादा अल्लाह ताला जमात को हर उस सिमत में बरकत देगा जिस सिमत में ये रोकने की कोशिश करेगी। इसलिए मुबारक हो आपको कि इनके इरादे बहुत बात हैं, क्योंकि खुदा के इरादे बहुत ही नेक है हमारे हाथ में। हर बद इरादे को तोड़ दिया जाएगा और उलट नतीजे पैदा किए जाएंगे। लेकिन एक ये बात भी है कि जब खुदा की तकदीर की हवा चलती है तो हमारी तकदीरों को भी तो उसके सिमत में चलना चाहिए, उसी तरफ कदम उठाने चाहिए। ये तो नहीं हुआ करता कि खुशगवार हवाएं चलें तो कश्ती वाले अपने बाजवान लपेट दें, वो तो खोल देते हैं बाजवान। और इसी का नाम तदबीर है। खुदा की तकदीर के रुख पर कौमों को तदबीर इख्तियार करनी चाहिए। उस वक्त तो बाज़ चप्पू भी लगाने लगते हैं साथ कि फिर कभी ऐसी अच्छी हवा मिले या ना मिले, इसलिए अपने दस्ते बाजू की कोशिश को भी साथ शामिल करते हैं। आज वही वक्त है जमात का, इसलिए हर तदबीर के मुकाबले पर हम भी एक खुदा की तकदीर के ताबे उसकी हवाओं पर के रुख पर चलने वाली तदबीर को जाहिर करें। और यही जमात का हमेशा से तरीका रहा है और यही इंशाअल्लाह ताला होकर रहेगा। चुनांचे इस ज़िम्मन में मैं एक 7 निकात का प्रोग्राम आपके सामने रखा। तबलीग को रोकने की इन्होंने कोशिश, इबादत को रोकने की इन्होंने कोशिश की है। जैसा कि मैंने बयान किया है, तमाम दुनिया में हर अहमदी अपने इबादत के मेयार को बुलंद करते हैं, यानी अपने इज्ज़त के मेयार को ऐसा बुलंद करे कि खुदा के हुजूर और ज्यादा झुक जाए, उसकी रूह सजदा रेज़ रहे खुदा के हुजूर, और वो अपनी जिंदगी को इबादत में मिला जुला दे, ऐसे गोया कि उसकी जिंदगी इबादत बन गई। इबादत वालों को खुदा कभी ज़ाया नहीं किया करता, और इबादत से रोकने वालों को कभी खुदा ने पनपने नहीं किया। सबसे ज्यादा कवि हथियार इबादत है एक रूहानी जमात के हाथ में। ये दुआएं वगैरह ये सारे इबादत का हिस्सा है। इसलिए वो कहते हैं हम इबादत से रोकेंगे तो हम इबादत में पहले से बढ़ जाएंगे। यही जवाब होना चाहिए। उससे लोग पूछते हैं, उनकी CID फिर रही है हर जगह लोग टोहे लेते फिर रहे हैं, इनका रद्द-ए-अमल क्या है? कि हमारा रद्द-ए-अमल तो वही होगा जो इलाही जमातों का हुआ करता है। जिस सिमत में तुम रोके डालोगे उस सिमत को उसके मुखालिफ हमारा रद्द-ए-अमल होगा, अल्लाह की तकदीर के मुताबिक हमारा रद्द-ए-अमल होगा। मजहबी जमात का अव्वल रद्द-ए-अमल ये होता है कि जब खुदा से दूर करने की कोशिश की जाती है वो और खुदा के करीब हो जाते हैं। बस इबादत सबसे अहम बात है। लोग पूछते हैं कि हमें कुर्बानी की तरफ बताओ क्या करना है। आप अगर अपना वक्त खुदा की खातिर कुर्बान नहीं कर सकते, अगर आप अल्लाह के हुजूर इबादत का हक अदा नहीं कर सकते, तो बाकी कुर्बानियां बेमानी है, क्योंकि यही मकसद हयात है। इसी की खातिर खुदा ने इंसान और जिन को पैदा करवाया।
اس لیے عبادت پہلا جواب ہے اور یہی سب سے اہم طریقہ کار ہے ہمارے ہاتھ میں، یہی سب سے بڑی تدبیر ہے ہماری۔ اس لیے اس تدبیر پر زور ماریں، جس حد تک ممکن ہے عبادت کی طرف توجہ کریں، اپنے گھروں کو جگا دیں عبادت کے لیے۔ بچہ بچہ، بوڑھا بوڑھا، عورتیں مرد، سارے عبادت گزار خدا کے بندے بن جائیں۔ دوسرا، ہمیں تدبیر سے روکا جا رہا ہے، اس لیے ظاہر بات ہے کہ الٹ رد عمل لوگ رد عمل تو کہتے ہی وہ ہیں، اس بات کو ہے کہ جس طرف کوئی چیز جس طرف سے روکے اس کے مخالف ایک قوت پیدا ہو جائے، اور یہی زندگی کی نشانی ہے۔ اس لیے ہم تو زندہ قوم ہیں اللہ کے فضل سے، ہمیں تو جس سمت میں تم روکو گے اس سمت میں آگے بڑھیں گے اپنے رب کے فضل کے ساتھ اور اس کی نصرت کے ساتھ ساتھ۔ اس لیے تبلیغ کو پہلے سے کئی گنا زیادہ تیز کریں۔ مجھے علم ہے کہ پہلے سے بہت زیادہ تعداد میں لوگ تبلیغ میں مصروف ہیں، کئی نوجوان بھی ہیں ہمارے یہاں اس وقت اس جمعے میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ہندو سے مسلمان ہونے والے نوجوان جن کو احمدی نوجوانوں نے تبلیغ کی ہے، عیسائیوں سے بھی انفرادی تبلیغ کے نتیجے میں مسلمان ہو رہے ہیں، قادیان سے خبریں آ رہی ہیں، سارے ماحول میں حیرت انگیز تبدیلی پیدا ہو رہی ہے۔ ہندوستان کے بعض علاقوں میں ایسی تبدیلی پیدا ہو رہی ہے کہ جہاں پارٹیشن سے لے کر اب تک 1500 ایک جگہ احمدیوں کی تعداد تھی، اب پچھلے چند مہینوں میں وہ 2500 نئے احمدی شامل ہو چکے ہیں، اور سارے پنجاب میں ایک تبدیلی واقع ہو رہی ہے، اس لیے کہ انہوں نے انفرادی تبلیغ پر زور دیا اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کی کوششوں سے بہت ہی زیادہ غیر معمولی طور پر پھل نصیب ہوئی۔ تو ہر جگہ، ہر مذہب میں، ہر طبقہ فکر میں تبلیغ کو تیز کرنا ہے اور انفرادی تبلیغ پر زور دینا ہے، اور ہر احمدی عہد کر لے کہ اب میں نے اگر پہلے 1 بنانا تھا تو اب 5 بناؤں گا، اور اگر اور زور ڈالیں گے کہ تبلیغ بند کرنی ہے تو پھر میں 10 بنا کے دکھاؤں گا۔ اور اللہ کے فضل سے جب آپ خدا کی خاطر یہ عہد کریں گے تو خدا پورا کرنے کی توفیق سے عطا فرمائے گا، اور اس میں ہر طبقہ کے احمدی کو شامل ہونا ضروری ہے۔ ہمارے اندر کوئی چودھریوں کا طبقہ نہیں ہے وہ سمجھے کہ ہم چونکہ بڑے لوگ ہیں اس لیے ہم تبلیغ نہیں کر سکتے، ہم اپنے طبقے میں شرماتے ہیں تبلیغ کرنے سے، یہ تو درمیانے لوگوں کا کام ہے۔ اگر یہ درمیانے لوگوں کا کام ہے تو درمیانوں کو خدا بڑا کرے گا اور ان کو چھوٹا کر دے گا جو اپنی بڑائی کی وجہ سے تبلیغ سے بات کرتے ہیں۔ خدا کی خاطر تبلیغ سے شرمانا، کون ہے جو خدا کے حضور بڑا ہو سکتا ہے؟ وہی جو خدا کے حضور گرنا جانتا ہو۔ اس لیے ہرگز کوئی خیال نہیں کرنا کہ میں کس طبقے سے تعلق رکھتا ہوں، لوگ کیا کہیں گے، یہ سیاست دان تھا اتنا بڑا سائنسدان تھا، یہ اتنا بڑا بیوروکریٹ تھا، اس کو کیا ہو گیا ہے کہ اپنے دوستوں میں تبلیغ شروع کر دی۔ اچھے بھلے ہمارے تعلقات، اچھے بھلے ہمارے مراسم، اس کا مطلب اپنی جگہ، میرا اپنی جگہ، تبلیغ تو کبھی نہیں کس نے کی تھی پہلے۔ اس شرط کو توڑنا ہے، یہ جھوٹی شرط ہے اور احمدیت کی راہ میں روک بنی ہوئی ہے۔ اس لیے جب دشمن نے للکارا ہے تو غور کریں کہ کیا کیا نقائص ہیں آپ کے، ان نقائص کو دور کریں۔ لٹریچر کی اشاعت پر پابندی ہے۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحم اور اس کی توفیق کے ساتھ ساری دنیا میں اشاعت لٹریچر کے کام کو کئی گنا زیادہ بڑھا دیں، اتنا کہ اسے سنبھالا نہ جائے۔ جتنی مرضی دنیا کی دولتیں ان کی پس پشت پہ ہوں، میں جانتا ہوں کہ کس قسم کا لٹریچر یہ شائع کرنا چاہتے ہیں اور کر رہے ہیں اور کہاں سے پیسہ آ رہا ہے، لیکن ہمارے غریبانہ پیسے میں جو خدا نے برکت دینی ہے اس کے ساتھ دنیا کے پیسے کا مقابلہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس پیسے میں تو جلنے کی سرشت شامل ہے، اس لیے وہ پیسہ تو خاک ہو جائے گا جب تک۔ جماعت احمدیہ کا پیسہ تو آنسوؤں سے بنتا ہے، یہ تو جل ہی نہیں سکتا دنیا کی طاقتوں کا مقابلہ۔ اس لیے جماعت کے پیسے میں بہت برکت پیدا ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تمام دنیا میں تبلیغ کی اشاعت کتب کا، اشاعت لٹریچر کا ایک بہت زبردست منصوبہ ہے میرے ذہن میں، جس کو انشاءاللہ تعالیٰ حسب توفیق آہستہ آہستہ کھولوں گا، اور جہاں تک خدا توفیق عطا فرمائے گا اس پر عمل درآمد شروع کیا جائے گا۔ لٹریچر کی اشاعت میں نئی زبانوں کو شامل کرنا ہے۔
اور اس ذریعے سے کثرت کے ساتھ ایسے ممالک میں داخل ہونا ہے جہاں اب تک احمدیت داخل نہیں ہوئی، ایسی قوموں میں داخل ہونا ہے جہاں تک ابھی تک احمدیت داخل نہیں ہوئی، ایسے طبقات میں داخل ہونا ہے جہاں ابھی تک احمدیت داخل نہیں ہوئی۔ اور بہت سے جزیرے بنے ہوئے ہیں، بہت سے خلا ہیں، کئی قسم کے لوگ ہیں، کئی قسم کی بولیاں بولنے والے ہیں، کئی قسم کے طبقات فکر سے تعلق رکھنے والے، اتنے بڑے بڑے خلا ہیں جن تک ہم ابھی اس لیے نہیں پہنچ سکتے کہ ہمارے پاس لٹریچر نہیں ہے۔ تو نہ صرف یہ کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی قدرت اور موجود لٹریچر کو زیادہ شائع کرنا ہے، بلکہ نئی زبانوں میں لٹریچر پیدا کرنا ہے، لہذا ترجمہ کرنے والوں کی ضرورت پیش آئے گی، ترجمہ کرنے والوں کو اپنے آپ کو خدا کے حضور پیش کرنا پڑے گا، اور کثرت سے ایسے رضاکار چاہیے ہوں گے جو دن رات اس کام میں مدد کریں گے۔ مثلا ہمارے یہاں ایک گجراتی جاننے والا خاندان ہے، انہوں نے مجھے مشورہ دیا اور لکھا ایک خط چند دن ہوئے کہ گجراتی زبان میں بہت بڑا خلا ہے، اس پر توجہ کرنی چاہیے۔ بالکل درست ہے، اور گجراتی لوگوں میں نیکی بھی ہے، احمدیت کی مخالفت نیکی کی وجہ سے کرتے ہیں اپنی طرف سے، اور ان کو کچھ علم نہیں کہ جماعت احمدیہ کیا ہے۔ چنانچہ بسا اوقات ایسا ہوا ہے کہ جب ان کو علم ہوا، جو لاکھوں روپیہ دیا کرتے تھے جماعت کی مخالفت میں، جب ان کو علم ہوا کہ کس کماش کے لوگوں کو دے رہے ہیں اور کیسے لوگ ہیں جن کی مخالفت میں دے رہے ہیں، تو بات آ گئی، فوراً انہوں نے ہاتھ روک لیا۔ تو ان کے اندر ایک سادگی بھی ہے، ایک بنیادی شرافت موجود ہے، اس لیے اس طبقے کو ضرور ہمیں مخاطب کرنا چاہیے، اور جو لوگ گجراتی جانتے ہیں ان کو پیش کرنا چاہیے کہ ہم گجراتی میں تیار ہیں لٹریچر کی ترجمہ کے لیے۔ اسی طرح فرینچ میں تو پہلے بھی ہیں مگر بہت زیادہ ضرورت ہے، اٹیلین تقریباً خالی پڑی ہے، اسپینش میں اللہ تعالیٰ نے آدمی دے دیے ہیں لیکن ابھی کافی کام باقی ہے۔ اسی طرح پولش ہے، چیکوسلوواکین ہے، اسی طرح یوگوسلاو کی کئی زبانیں ہیں، البانین ہے، سربو سلاوک کہلاتی ہے زبان، وہ ہے، رشین زبان میں بہت بڑا خلا ہے، وہ ہنگیرین زبان ہے، بہت ساری زبانیں ہیں جن میں تقریباً خلا ہے پوری جماعت کے لٹریچر کا۔ اس کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کی جائے گی، اور لٹریچر کی اشاعت کے ساتھ سمیع و بصری ذرائع کے متعلق ایک الگ پروگرام ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں میری بعض غیر ملکیوں سے بات ہوئی ہے، اور وہ اس بات پر تیار ہیں کہ اگر انگریزی میں ان کو ہم کیسٹس تیار کر دیں تو وہ اپنی زبان میں کچھ اجرت پر، اور بعض ویسے ہی تیار تھے شوقیہ کہ ہم اس خدمت کے لیے تیار ہیں، اپنی زبان میں اس کا ترجمہ کریں گے اور پھر اچھی طرح بھرپور آواز کے ساتھ اس کو بھر دیں گے، تو بکثرت یہ کام پھیلایا جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ۔ لٹریچر کی تقسیم میں بھی بعض دقتیں ہوتی ہیں، لٹریچر کی طباعت میں بھی بعض دقتیں ہوتی ہیں، اور زیادہ روپیہ پھنسانا پڑتا ہے، لیکن آڈیو ویڈیوز یعنی سمیع اور بصری ذرائع کو اگر ہم استعمال کریں تو فوری کام شروع ہو سکتا ہے اور تھوڑے خرچ سے۔ اور آج کل زمانہ بھی ایسا ہے کہ آہستہ آہستہ طبیعتیں نظر کو نرمی کا عادی بنا رہی ہیں، یعنی آسانی پیدا کر رہی ہیں نظر کے لیے، بیٹھ کر پیسیولی وہ ایک نظارہ دیکھ لیں اور خود بخود کانوں میں آواز آ رہی ہو، اس کو زیادہ پسند کرتے ہیں، تو اس وجہ سے کہ محنت سے توجہ سے پڑھیں۔ اس میں کچھ خرابیاں بھی ہیں، بدقسمتی بھی ہے اس دور میں، لیکن فوائد بھی کچھ ہیں۔ تو ہمیں دونوں طرح کے مزاج کے لوگوں کو احمدیت اور اسلام کی طرف متوجہ کرنا ہے، اس لیے یہ ایک الگ اسکیم چلے گی ساتھ۔ قرآن کریم کی اشاعت کے کام کو تیز کرنا ہے اور نئی زبانوں میں اب اس کو شائع کرنا ہے۔ اس وقت خدا کے فضل سے فرانسیسی کا کام تقریباً اب مکمل ہے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ ایک مہینے یا 2 مہینے میں، جیسا کہ آفتاب صاحب افطار الخان جن کے سکول یہ کام ہے وہ مجھے تسلی دلاتے ہیں، مہینے یا 2 مہینے تک انشاءاللہ پریس میں چلا جائے گا۔ اٹیلین کے متعلق ڈاکٹر عبدالسلام صاحب نے ذمہ داری دی تھی کہ ترجمہ اور اس کی تصحیح اور دہرائی وغیرہ وہ سارا اپنے خرچ پر کریں گے،
चुनांचे उनकी तरफ से उनकी बेगम ने परसों खुशखबरी 3 दिन हुए खुशखबरी दी थी कि आधा काम हो चुका है लगभग। इसी तरह और ज़बान रूसी है, रूसी में कुरान करीम का तर्जुमा मौजूद तो है, लेकिन हमें अभी तसल्ली नहीं कि वो बैन ही कुरान के मुताबिक भी है कि नहीं। इसलिए कुछ रूसी जानने वाले स्कॉलर्स की ज़रूरत है, कुछ को हम तैयार कर रहे हैं। वो तो ऐसे हैं अल्लाह के फजल से जो जामिया से फारिग तहसील हैं, दीन का इल्म भी खूब जानते हैं, और अगर वो रूसी ज़ुबान सीख जाएंगे तो फिर इंशाअल्लाह तसल्ली होगी कि इस जो हमारा तर्जुमा है कुरान के मुताबिक है। मगर और भी अगर दुनिया में कहीं रूसी ज़ुबान के अहमदी माहिरीन हों, जैसा कि हिंदुस्तान में मुझे इल्म है कि एक हैं, लेकिन बदकिस्मती से वो कुछ ठंडे हो गए हैं खिदमत दीन में। तो बहरहाल जिसके कारण में मेरी आवाज़ पड़े वो रूसी ज़ुबान में मदद कर सकता हो, उसको अपना नाम पेश करना चाहिए। इन अगराज को पूरा करने के लिए एक बहुत बड़े ऐसे कॉम्प्लेक्स की ज़रूरत है, और एक जगह नहीं कई जगह, कि जिस पर जिन मुख्तलिफ मुल्कों में हम ऐसी तामीरात करें, ऐसे बड़े बड़े मिशन कायम करें जिनमें इन सारी चीज़ों के लिए सामान मुहैया हो, और फिर मुख्तलिफ मुल्कों के स्कूल मुख्तलिफ काम करते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़े काम हैं। ये इंग्लिस्तान के बस की बात ही नहीं है, या जर्मनी के बस की, या सिर्फ अमेरिका के बस की। तमाम दुनिया में ऐसे बड़े बड़े मराकज़ कायम करने पड़ेंगे जिनके स्कूल कर दिया जाएगा कि इस काम का बीड़ा आप उठा लें, उस काम का फलां मिशन उठा लें, उस काम का फलां मिशन उठा लें। इस गरज से अमेरिका में पहले से मेरी स्कीम ये थी कि 5 बड़े मराकज़ कायम किए जाएं। उसके लिए अल्लाह ताला के फजल से जमात अमेरिका ने बहुत वुसअत क़ल्बी से कुर्बानी का मुज़ाहरा किया है, और बात लगा तो हैरत अंगेज़ कुर्बानी का मुज़ाहरा हुआ है कि इंसान की रूह बश्त करने लगती है। अपनी सारी उम्र की कमाइयाँ आज लोगों ने पेश कर दी हैं बड़े जोश व जोश के साथ, अपने मकान छोड़ दिए, दूसरे काम छोड़ दिए और इस तरह तवज्जो की। लेकिन अभी एक बड़ा तबका वहाँ भी मौजूद है जो अपने मेयार और तौफीक के मुताबिक कभी सामने नहीं आया। लेकिन बहरहाल मुझे शेख मुबारक साहब ने जायजा लेने के बाद तसल्ली दिलाई है कि इस वक्त तक हमें तसल्ली है कि इंशाअल्लाह ताला अमेरिका खुद इस बोझ को उठा लेगा, और काम पीछे नहीं रहेंगे पैसे की कमी की वजह से। चुनांचे 3 मिशन इस वक्त तक वहाँ नए प्रोग्राम के मुताबिक लिए जा चुके हैं, और वसी ज़मीन खरीदी जा चुकी है, एक जगह इमारत खरीदी गई है। तो इंशाअल्लाह ताला वो बहुत जल्द वहाँ आगे काम को बढ़ा दिया जाएगा। 2 नए मराकज़ यूरोप के लिए बनाने का प्रोग्राम है, एक इंग्लिस्तान में और एक जर्मनी में। इंग्लिस्तान को यूरोप में एक ख़ास हैसियत हासिल है, इसलिए इंग्लिस्तान में बहरहाल एक बहुत बड़ा मिशन चाहिए जो जिस ज़रूरत को ये मिशन पूरा नहीं कर सकता। सवाल ही नहीं पैदा होता। अब तो आपको ईद की नमाज के लिए भी मुश्किल पड़ जाती है, जुमे की नमाज के लिए भी मुश्किल पड़ जाती है, रोज़ की शाम की मजलिस के लिए भी मुश्किल पड़ जाती है। तो ये मस्जिद तो काफ़ी नहीं है उसके लिए। फिर दफातर हैं, कई किस्म की ज़रूरियात हैं जो सामने आएंगी। इसलिए एक इंग्लिस्तान में बहुत बड़ा मरकज़ कायम करना है इंशाअल्लाह, उसके लिए कमेटी बिठा दी गई है। और एक जर्मनी में, क्योंकि जर्मनी की जमात बहुत मुखलिस और तब्दील में दिन रात मुनहमिक है। बहुत बेचारे गरीब मजदूर पेशा लोग हैं, इल्म भी ज़्यादा नहीं, और पाकिस्तान से नहायत गरीब सोसाइटी से अक्सर ताल्लुक़ रखने वाले हैं। लेकिन ऐसा अल्लाह ने उनको इखलास बख्शा है कि जब चंदे की ज़रूरत पड़ी थी तो जर्मनी का मिशन बहुत से दूसरे मिशनों के लिए कफील बन गया और हैरत अंगेज कुर्बानी के मुजाहरे हुए। अब जब तबलीग का कहा तो लाइल्मी के बावजूद उन्होंने कैसेट्स पकड़ी और टेप्स उठाई और हर तरह तबलीग शुरू कर दी, और खुदा के फजल से एक इनकलाब आ रहा है जर्मनी में तब्दीली नुक्ते निगाह से। तो जर्मनी की जमात का हक है कि उसे बहुत वुसअत दी जाए, इसलिए एक मिशन वहाँ बनाना है। इसके लिए अल्लाह ताला रुपया अपने फजल से मुहैया करेगा। मैंने इंशाअल्लाह पहल की है 10,000 पाउंड मैं इस काम के लिए पेश कर रहा हूँ, और इसके अलावा एक
مشیرہ ہیں ہماری سعیدہ، جو غالباً لطیف صاحب ایڈوکیٹ ہیں، آپ کا نام ہے لطیف ایڈوکیٹ ہی ہے، عبداللطیف ان کی بیگم ہے یا مجھے علم نہیں رہا، سعیدہ بیگم نام ہے۔ انہوں نے اس علم سے پہلے ہی کہ میں کیا اسکیم پیش کرنے والا ہوں، 6,100 پاؤنڈ جو 1 لاکھ روپے کے برابر رقم بنتی ہے، از خود مجھے بھجوا دیے چیک کی شکل میں، اور کہا کہ اس کو جماعت کی نئی ضروریات سامنے آ رہی ہیں، ضرور پیدا ہوں، اس لیے میں ان کے لیے یہ پیش کرتی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزا دے۔ انشاءاللہ تعالیٰ روپیہ تو آئے گا اللہ کی طرف سے، کبھی ہوا ہی نہیں کہ ضرورت پڑی ہو اور روپیہ مہیا نہ ہوگا۔ تو اس طرح میں یہ تحریک کا آغاز کرتا ہوں، اور یہ یورپین ممالک کے لیے ہے، یعنی یورپین ممالک میں بسنے والے احمدی اس میں حصہ لیں گے، لیکن فی الحال ہر ملک میں نہیں بلکہ ان 2 ممالک میں مراکز قائم کیے جائیں گے جو سارے یورپ کے لیے ان کے مشترکہ کاموں کو سر انجام دیں گے۔ بہرحال جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا، ہم نے تو وہی کرنا ہے جس کی خاطر خدا نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، اور ہمیشہ یہی کرتے چلے آئے ہیں۔ ہمارے کام تو رکنے نہیں، اور جتنی بڑی روکیں دشمن ڈالتا چلا جاتا ہے، ہم نے ہمیشہ یہی دیکھا ہے کہ خدا کا فضل اتنے ہی زیادہ قوت پیدا کرتا چلا جا رہا ہے ہماری روش میں، اور پہلے سے زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ ہم آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے ان بادلوں سے ڈرے نہیں۔ حضرت مسلم موعود نے بہت ہی خوب فرمایا تھا کہ تم دیکھو گے کہ انہی میں سے قطرات محبت تک کے بادل آفات و مصائب کے چھاتے ہیں اگر تو چھانے، اس لیے بجلیاں ہیں تو کسی اور کے لیے ہوں گی، ہمارے لیے تو رحمت کی بارشیں ہی ہیں، اس لیے ہرگز کوئی خوف نہیں کرنا، اور پہلے سے زیادہ ہمت اور توکل کے ساتھ خدا کی راہ میں آگے قدم بڑھانا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ شعر ہمیشہ پورا ہوتا رہے گا، اور ایک دن ایسا نہیں آئے گا کہ اس شعر کی راہ میں کوئی دن کھڑا ہو سکے، ایک رات ایسی نہیں آ سکتی جو اس شعر کے مضمون پر اندھیرا ڈال سکے۔ لوائے ماں پناہ ہر سعید خواہد، ردائے فتح نمایاں نشان ماں باش۔ لوائے ماں پناہ ہر سعید خواہد، کہ یہ میرا ہمارا جھنڈا ہوگا جو ہر سعید فطرت کے لیے بنا کر مجھے بننے والا ہے، اور کوئی جھنڈا نہیں ہے دنیا میں، نہ امریکہ کا جھنڈا، نہ روس کا جھنڈا، نہ چین کا جھنڈا، نہ جاپان کا جھنڈا۔ اگر سعید فطرتوں کو کسی جھنڈے کے نیچے پناہ ملنی ہے تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے جھنڈے کے نیچے پناہ ملنی ہے، جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا آپ ہی کی غلامی میں دوبارہ کھڑا کیا گیا۔ تو لوائے ماں پناہ ہر سعید خواہد، ندائے فتح نمایاں نشان ماں باش۔ ہمارا نمایاں نشان تو یہ ہے کہ فتح نمایاں کی آواز جب اٹھے گی ہمارے سن سے، جب یہ اعلان بلند ہوگا، یہ نعرہ بلند ہوگا کہ نمایاں فتح نصیب ہوئی، تو یاد رکھنا ہمیشہ ہماری سمت سے یہ آواز اٹھا کرے گی، کسی اور سمت کو یہ آواز اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ، من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا هادی لہ، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ آج ایک ضروری مصروفیت کی وجہ سے نماز عصر بھی جمعے کے ساتھ جمع کروائی جائے گی، اس لیے جمعے کے بعد نماز عصر کے لیے صفیں درست کر لیں۔
عباد اللہ رحمكم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ